अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मेरी इस वीडियो का बुनियादी नुक्ता कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। नाजरीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस इसी माह की 22 तारीख यानी 22 सितंबर से शुरू होगा। उसके बाद ये केस सब जुडिस हो जाएगा और उस वक्त इस पर कोई तफसीलन बात करना मुमकिन नहीं होगा। केस शुरू होने से पहले, जबकि अभी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेते हैं। जितना मैंने तौहीन अदालत के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया है, उसकी रोशनी में मेरी राय तो ये है कि मुअज़्ज़िज़ अदालत को इस केस को रिविज़िट कर लेना चाहिए। इस वक्त सवाल अदालत का वक़ार का है। सबसे पहले सवाल यही उठता है कि इमरान खान को सज़ा देकर अदालत का वक़ार बुलंद होगा। दिस इज़ ए क्वेश्चन। मैं प्योर एकेडमिक बात करूँगा, ख़ास तौर पर पॉलिटिक्स वगैरह से अबाव होके। जब केस किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। पाकिस्तान के अलावा मुख्तलिफ आलमी तंजीमें, क्योंकि हम एक छोटे से ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, तो आलमी तंजीमें ख़ास तौर पर निज़ाम अदल और इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक और मीडिया ऐसे केसेस पर नज़रें जमाए बैठा होता है और फैसलों पर उनके तबसरे मुल्क पर मनफी या मुस्बत असरात मुरतब करते हैं। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी तौहीन अदालत के दो ही अहम पहलू हैं। पहला यह है कि डिसरिस्पेक्टफुल होना और दूसरा यह है डिसओबीडियंस। मैं ज़ाती तौर पर इन दोनों पर गहरा यकीन रखता हूँ। डिसरिस्पेक्टफुल होने की इजाज़त दी जा सकती है, ना डिसओबीडियंस की। जब अदालत का हुक्म सादर हो जाए तो उस पर हर सूरत में अमल करना होगा, वरना अदालत का मकसद ही फौत हो जाता है। बहरहाल पाकिस्तान में आए रोज़ हाई कोर्ट के अहकामात, मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अहकामात जो हैं वो हवा में उड़ा दिए जाते हैं। डिसरिस्पेक्टफुल होने के वाक़यात भी बेशुमार हैं। नाजरीन, मैं जो रिविज़िट करने का सजेशन दे रहा हूँ वो किस कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूँ वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक तो ये आप पहला नुक्ता नोट फरमा लें कि ये जो माहौल है पाकिस्तान में, जो अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, ये आप अपने सामने रखें। फिर इस कल्चर में इमरान खान पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम है, यानी पाकिस्तान के अंदर ये एनवायरनमेंट है जो मैंने अभी पेश की है। एक बहुत अहम सवाल है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या लोअर जुडिशरी के लिए भी है, क्योंकि आइन के आर्टिकल 204(1) में जो इसकी पहला वो है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के लिए है। दो इस केस का नोटिस जो है वो हाई कोर्ट ने लिया है, लेकिन जो वाक़या रूनुमा हुआ वो लोअर जुडिशरी के बारे में है। एक और अहम सवाल है, क्या इसके केस के महरक़ात को नहीं देखा जाएगा? क्या इमरान खान की जो स्टेटमेंट है उसको सिर्फ आइसोलेशन में देखा जाएगा? ये क्वेश्चंस हैं। हाई कोर्ट का लोअर जुडिशरी के एक मेंबर को थ्रेट करने का नोटिस लेकर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत केस चलाने का आगाज़ करना, ये आम आदमी को क्या पैगाम देगा? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नाजरीन, इसका जब भी कोई वाक़या पाकिस्तान में होता है तो हर शख्स इसके बारे में बातचीत करता है। पाकिस्तान के मसलन हालात क्या हैं कि अगर आप किसी पावरफुल इदारे के किसी फ़र्द को कुछ कह दें या आपका कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वो इदारा जो है अपने शख्स के पीछे खड़ा हो जाता है। आप वकला को कुछ कह दें, उनमें से एक दो के साथ आपका कोई झगड़ा हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, तो तमाम वकला जो हैं वो इसके पीछे, अपने वकील के पीछे खड़े हो जाएंगे। आम आदमी को कौन प्रोटेक्ट करेगा?
اس کیس میں یہ جو کانٹیمپٹ آف کورٹ کا ہے، یہ اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل جو کہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور امریکہ میں ایسوسیٹ پروفیسر تھا، اس پر ٹارچر ہوا، برہنہ کر کے اس کے پرائیویٹ باڈی پارٹس پر تشدد کیا گیا۔ یہ سارا کچھ اس وقت ہوا جب وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھا۔ اب انصاف کے لیے بنائی گئی عدالت کے سامنے جب وہ بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو بجائے مظلوم کو سننے کے پولیس کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جاتا ہے اور دوبارہ اسے 2 دن کے لیے اسی پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کیا ہائی کورٹ اس کو کنسیڈر نہیں کرے گی یا اس فیصلے کا نوٹس نہیں لے گی؟ ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، کیونکہ عام شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک عام آدمی سمجھتے ہوئے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ بھی شہباز گل جیسا سلوک ہو سکتا ہے۔ اب جس وقت عمران خان نے کہا کہ میں اپنے وکلا سے مشورہ میں نے کر لیا ہے اور ہم اس جوڈیشل آفیسر کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، تو اس کے بھی 2 پہلو ہیں۔ وکلا تو قانونی کارروائی ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، جب یہ ارادہ ظاہر کیا گیا تو اس وقت فیصلہ زیر التوا نہیں تھا، لہٰذا اثر انداز ہونے کا کوئی کویسچن نہیں ہے۔ اگر یہ آرگومنٹ مان لیا جائے کہ چونکہ عمران خان ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں تو اس کے فالوورز جو ہیں وہ یہ بات اپنے لیڈر سے سننے کے بعد جو جوڈیشل آفیسر ہے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے کانٹیمپٹ آف کورٹ ہے، تو یہ پھر کانٹیمپٹ آف کورٹ تو نہیں ہے، اس کا تو پھر کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر اس اندیا سے کہ ہم کارروائی کریں گے کانٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون حرکت میں آ سکتا ہے، تو جس پر تشدد ہوا اس کو بچانا تو سراسر، اس کو نہ بچانا تو سراسر ناانصافی ہے، جو کہ نہ صرف آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے بلکہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بھی خلاف ورزی ہے، جو انہوں نے بتایا کہ سب انسان برابر ہیں اپنے آخری خطبہ میں۔ ایک طرف ایک جوڈیشل آفیسر کی پروٹیکشن کے لیے ہائی کورٹ خود سے متحرک ہو جائے اور دوسری طرف ایک مظلوم شخص جس پر شرمناک تشدد کیا گیا اس کو بچانے کے لیے آواز اٹھانا بھی غلط سمجھا جائے، تو پھر یہ 2 انسان برابر تو نہ ہوئے۔ ناظرین، میرے نقطے کو سمجھنے کی پلیز کوشش کریں کہ ایک طرف جوڈیشل آفیسر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہائی کورٹ خود سے متحرک ہو جائے اور ایک مظلوم شخص پر جس قسم کا تشدد ہوا، میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، اس کو بچانے کے لیے آواز اٹھانے پہ کانٹیمپٹ آف کورٹ لگ جائے، تو پھر یہ 2 انسان برابر تو نہ ہوئے۔ میں نے جیسے کہا کہ آئین پاکستان کیا کہتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کانٹیمپٹ آف کورٹ کے قانون کا ڈسرسپیکٹفل ہونے والا حصہ ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یورپ میں تو اس کو ختم کیا جا چکا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس پہ کبھی بحث ہوتی ہے، کبھی تھوڑا ہلکے پھلکے انداز میں، کہ یہ حصہ جو ہے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ حصہ خود انصاف کے جو بنیادی کانسیپٹ ہے اس سے متصادم ہے۔ کورٹ کسی شخص کو کہتی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، کہ تم نے کورٹ کی توہین کر دی، دوسرا شخص کہتا ہے کہ نہیں حضور میں نے بالکل توہین نہیں کی، وہ وضاحت دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں ایک عام بات کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا بلکہ میں یہ کہنا چاہتا تھا، تو کورٹ کہتی ہے نہیں، اس کی کوئی توجیہ نہیں مانی جاتی اور کہتی ہے کہ یہ فیصلہ کورٹ کرے گی کہ توہین ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ یہ پھر کیسا قانون ہے؟ یہ تو پھر جو بنیادی اصول ہیں انصاف کے، یہ تو اس سے متصادم ہے۔ عمران خان کے کیس میں عدالت نے اعلیٰ پایا کہ ماہرین قانون اپنے معاون مقرر کیے
انہوں نے یہ رائے دی کہ یہ کیس ختم کر دیا جائے۔ اب عمران خان نے توہین عدالت شو کاز نوٹس کے جواب میں کہا کہ میں الفاظ واپس لیتا ہوں، میں نے صرف قانونی کارروائی کا عندیہ دیا تھا، کورٹ کی توہین میں سوچ بھی نہیں سکتا، آئندہ محتاط رہوں گا، اور تعصب کا اظہار بھی کیا۔ اس سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے کہ کانٹیمپٹ آف کورٹ لا کی بنیادی فلسفی کیا ہے؟ عوام کو ایجوکیٹ کرنا کہ وہ اپنی عدلیہ کی عزت کریں، یا لوگوں کو پنش کرنا؟ بیسک فلسفی اس کی کیا ہے؟ سزا دینے سے ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، یہ ہیومن مائنڈ ہے۔ آپ جتنی مرضی سائیکالوجی پہ کتابیں پڑھیں، جب خاص طور پہ جب جرم نہ کیا ہو یا ارادہ نہ ہو یا غلطی سے کوئی الفاظ ادا ہو گئے ہوں، مطلب وہ نہ ہو، تو پھر اس سے بہت زیادہ ریئیکشن پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ معاف کرنے سے ہی آپ دیکھیں کہ کورٹ کا وقار بلند ہوتا ہے اور عوام کا عدلیہ پر اعتماد بحال ہوتا ہے۔ عدلیہ کا اصل وقار جو ہے عوام کو سرعت کے ساتھ انصاف فراہم کرنے میں ہے۔ عمران خان کا کیس ذرا مختلف ہے، عام آدمیوں سے ہٹ کر میں اب عمران خان کی بات کر لیتا ہوں۔ یہ کیس ایک شخص کی ذات تک محدود نہیں ہے، کیوں کہ اس کے جو عمران خان کا کیس ہے اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اور کانسیکوینسز جو ہیں وہ صرف نیشنل لیول پہ نہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ہوں گے۔ دوسرا، اس کیس یہ جو کیس ہے یہ بالکل آبویس کیس نہیں ہے، بہت زیادہ اس کو سٹریچ کر کے ہی آگے چلانا پڑے گا، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جنہوں نے عدلیہ کو پاور دی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کون ہیں جو کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز دیتے ہیں، جس سے ہمارا نظام چلتا ہے، تمام ادارے چلتے ہیں، یعنی عوام۔ اگر آبویس ہو، جس طریقے سے کوئی سیدھی بات کہہ دے، جو کہ بہت سی ویڈیوز ہیں چل رہی ہیں، کورٹ کی انسلٹ کر دے، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہونے دے۔ لیکن یہ جو ہے، مجھے جیسے کہ کورٹ کے معاونین نے بھی کہا، اس میں مجھے کوئی توہین عدالت نظر آتی نہیں ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے اور کورٹ کی بات ماننا ہی پڑے گی۔ یہ سارا کانٹیکسٹ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کیس کو ریوزٹ کر لیا جائے اور یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ عدلیہ کا وقار کس فیصلے سے بحال ہوگا۔ اس کیس کو ڈراپ کرنے سے کہ کورٹ نے جو ہے اس طرف توجہ دلا دی ہے اور عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ میں آئندہ محتاط رہوں گا، اس سے عدلیہ کا وقار بحال ہوتا ہے، یا اس کو پنش کر کے وقار بحال ہوگا؟ اور پھر جو کروڑوں لوگ ہیں جو اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے کہ یہ کانٹیمپٹ آف کورٹ ہے، پھر وہ کیا کہیں گے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور ڈیلیکیٹ کویسچن ہے۔ بہرحال عدلیہ کو صرف سجیسٹ کیا جا سکتا ہے کہ حضور انور غور فرمائیں۔ بہرحال میں ذاتی طور پر اداروں کے ساتھ ساتھ اشخاص کی عزت اور وقار کا بھی حامی ہوں۔ اشخاص کی عزت ہوگی، وہ اداروں کی عزت کریں گے۔ کسی کی بھی تذلیل اور توہین نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ نے ایک بہت خوبصورت سٹیٹمنٹ دی، بہت زبردست، اور وہ یہ تھی کہ وردی میں ملبوس باہر سڑک پہ کھڑا سپاہی جو ہے وہ ریاست ہے، بے شک اس کی عزت ہونی چاہیے۔ ریاست طاقت سے بھی اس کی عزت کروا سکتی ہے، لیکن اس کو بھی یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی کی بھی توہین کرے، کیوں کہ ریاست، وہ اگر ریاست ہے، اگر اس کی عزت ہے، تو دوسرا جو عوام ہیں ہر ایک کی اتنی ہی عزت ہے۔ ریاست کا نظام صرف عدل سے چل سکتا ہے،
جبر سے نہیں چل سکتا۔ توہین عدالت کے کیسز کا متعلق میری کچھ اور بہت سیریس ریزرویشنس ہیں۔ جتنے بھی سینئر وکلا یا ریٹائرڈ ججز مختلف ٹی وی چینلز پہ کانٹیکٹ آف کورٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، ان میں سے زیادہ تر ایک بات فرماتے ہیں کہ جی کانٹیمپٹ آف کورٹ کیسز میں غیر مشروط معافی مانگ لینی چاہیے اور اپنے آپ کو کورٹ کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہیے۔ مجھے ان دو الفاظ رحم و کرم پر سخت اعتراض ہے۔ رحم و کرم صرف اللہ سے، کورٹ سے انصاف کے طلبگار ہونا چاہیے۔ قاضی کو اللہ مت بنائے۔ میں یہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ سارے ہمارے بہت سینئر وکلا، قانون دان جن کو ہم کہتے ہیں، اور پھر ریٹائرڈ ججز اور کچھ انٹیلیجنشیا بھی آپ کہہ لیں، وہ یہ کہتا ہے کہ جی غیر مشروط معافی مانگے اور کورٹ کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیں۔ جناب، یہ شرک ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ روایت ہمیں لے ڈوبے گی۔ ہم ناسمجھی میں بغیر سوچے سمجھے ایسے کر رہے ہیں۔ ہمارے ججز کو بھی ایسے الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور خود بھی اس کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا، رحم و کرم صرف اللہ سے۔ کورٹ میں انسان بیٹھے ہیں، آپ ان سے انصاف طلب کریں۔ اور اسی طرح مجھے اسی کانٹیکسٹ میں اور بات کر دوں کہ صادق و امین کے الفاظ جو کہ بہت استعمال ہو رہے ہیں کہ جی سیاستدان جو ہے وہ صادق و امین ہونا چاہیے، یہ صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی محسن انسانیت آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی صادق و امین تھے اور ہو سکتے تھے۔ عام انسان صادق و امین نہیں ہو سکتا۔ اس میں ان الفاظ کی جگہ آئین میں کوئی اور الفاظ جو ہے جس میں کہ سچا انسان، فیئر انسان، جسٹ انسان جو ہے، ایسی الفاظ جو ہے وہ لکھ لینے چاہیے۔ اور خاص طور پہ وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھے، ان کو لے کے انسانوں پہ وہ منطبق کرنے کی جو روایت ہے، اس کو ہمیں معاشرے سے ختم کرنا ہوگا۔ میرا کام تھا کہ میں نے آپ کی توجہ اس طرف دلا دی ہے۔ آپ جن کا کام ہے اس پہ ایکشن لینا، ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ایکشن لیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اور آخری میری بات یہ ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کی بھی عزت کرنی چاہیے، ہمیں اداروں کی بھی عزت کرنی چاہیے، اور عدالتیں چونکہ وہاں سے انصاف ملنا ہے اور وہ اس دنیا میں آخری امید ہے، اس لیے ججز پہ کسی قسم کی تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ اعتراض ہو تو ہائر فورم پہ چلے جانا چاہیے، لیکن توہین کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ لائک وائز بلا سبب کسی شخص کی عدالت کے اندر، خواہ وہ ملزم ہو، عدالت کو یہ اختیار نہیں یا زیب نہیں دیتا، اور اس سے عدالت کا وقار بلند نہیں ہوتا کہ اگر وہ ملزم کی بھی توہین کرے۔ یہاں ایک ملزم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یہ عدلیہ کا ہی کام ہے کہ اس کو آئندہ نہ ہونے دے۔ پاکستان کے لیے بہت دعائیں۔